बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वफीयत से होंगे इंशाअल्लाह। सूरत हूद का 12वां पारा पढ़ा जा रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में यहाँ तक पढ़ा था, बस सब्र करो अंजाम कार मुत्तकियों ही के हक में है। 4 रुकू तक पढ़ा था, आगे इंशाअल्लाह पढ़ते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आद की तरफ हमने इनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उसने कहा, ए बरादराने कौम, अल्लाह की बंदगी करो, तुम्हारा कोई खुदा इसके सिवा नहीं है, तुमने महाज झूठ घर रखे हैं। ए बरादराने कौम, इस काम पर मैं तुमसे कोई अजर नहीं चाहता, मेरा अजर तो इसके ज़िम्मे है जिसने मुझे पैदा किया है। क्या तुम अकल से ज़रा काम नहीं लेते? और ए मेरी कौम के लोगों, अपने रब से माफ़ी चाहो, फिर इसकी तरफ पलटो और वो तुम पर आसमान के दहाने खोल देगा और तुम्हारी मौजूदा कुव्वत पर मज़ीद कुव्वत का इजाफा करेगा। मुजरमों की तरह मुंह ना फेरो। उन्होंने जवाब दिया, ए हूद अलैहिस्सलाम, तू हमारे पास कोई सरह शहादत लेकर नहीं आया है और तेरे कहने से हम अपने माबूदों को नहीं छोड़ सकते और तुझ पर हम ईमान लाने वाले नहीं हैं। हम तो ये समझते हैं कि तेरे ऊपर हमारे माबूदों में से किसी की मार पड़ गई। देखें ज़रा कैसी बातें करते थे। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह की शहादत पेश करता हूँ और तुम गवाह रहो कि ये जो अल्लाह के सिवा दूसरों को तुमने खुदाई में शरीक ठहरा रखा है, इससे मैं बेजार हूँ। तुम सब के सब मिलकर मेरे खिलाफ अपनी करनी में कसर ना उठा रखो और मुझे ज़रा मोहलत ना दो। मेरा भरोसा अल्लाह पर है जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी। कोई जानदार ऐसा नहीं जिसकी चोटी इसके हाथ में ना हो। बेशक मेरा रब सीधी राह पर है, अगर तुम मुंह फेरते हो तो फेर लो। जो पैगाम देकर मैं तुम्हारे पास भेजा गया था वो मैं तुमको पहुंचा चुका हूँ। अब मेरा रब तुम्हारी जगह दूसरी कौम को उठाएगा और तुम इसका कुछ ना बिगाड़ सकोगे। यकीनन मेरा रब हर चीज़ पर निगरान है। फिर जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने अपनी रहमत से हूद अलैहिस्सलाम को और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए थे नजात दे दी और एक सख्त अजाब से इन्हें बचा लिया। ये है आद, अपने रब की आयात से उन्होंने इनकार किया, इसके रसूल की बात ना मानी और हर जब्बार दुश्मन हक की पैरवी करते रहे। आखिरकार इस दुनिया में भी इन पर फटकार पड़ी और क़यामत के रोज़ भी। सुनो, आद ने अपने रब से कुफर किया। सुनो, दूर फेंक दिए गए आद हूद अलैहिस्सलाम की कौम के लोग। और समूद की तरफ हमने उनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। उसने कहा, ए मेरे कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। वही है जिसने तुमको ज़मीन से पैदा किया है और यहाँ तुमको बसाया है, लिहाजा तुम उससे माफ़ी चाहो और उसकी तरफ पलट आओ। यकीनन मेरा रब करीब है और वो दुआओं का जवाब देने वाला है। बेशक ए सालेह अलैहिस्सलाम, इससे पहले तू हमारे दरमियान ऐसा शख्स था जिससे बड़ी तवक्कात वाबस्ता थी। क्या तू हमें उन मबूदों की परस्ती से रोकना चाहता है जिनकी परस्तिश हमारे बाप दादा करते थे? जिस तरीके की तरफ हमें बुला रहा है इसके बारे में हमको सख्त शुबा है, जिसने हमें खलजान में डाल रखा है। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बरादराने कौम, तुमने कुछ इस बात पर भी गौर किया है कि अगर मैं अपने रब की तरफ से एक साफ शहादत रखता था और फिर उसने अपनी रहमत से भी मुझको नवाज दिया, तो इसके बाद अल्लाह की पकड़ से मुझे कौन बचाएगा अगर मैं उसकी नाफरमानी करूं? तुम मेरे किस काम आ सकते हो सिवाय इसके कि मुझे और ज़्यादा खसारे में डाल दो। और ए मेरे कौम के लोगों, देखो ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी है, इसे खुदा की ज़मीन पर चढ़ने के लिए आज़ाद छोड़ दो।
ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس سے ذرا اس بھی پر صالح علیہ تشدد نہ السلام نے کرنا۔ ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو، یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی۔ آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا۔ سبحان اللہ۔ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے۔ بے شک رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا، اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے کہ گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو، سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو، دور پھینک دیے گئے سمود۔ اور دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے تو کہا تم پر سلام ہو، اور ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچہ ان کی ضیافت کے لیے لے آیا، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں پڑتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ سن کر ہنس دی۔ پھر ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ وہ بولی ہائے میری کم بختی، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا پھونس ہو گئی اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ بے شک پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوط علیہ السلام کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا۔ حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا۔ آخرکار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا اے ابراہیم علیہ السلام، اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے، اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا، اور کہنے لگا کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے۔ ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے، پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا بھائیو، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ ایکچولی یہ جو لوط علیہ السلام کی قوم بے حیائی بہت زیادہ کرتی تھی، عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے ساتھ بے حیائی کرتے تھے، تو وہ جب دیکھے لوط علیہ السلام کے گھر میں آتے ہوئے آدمی تو وہ غلط نیت کی سے وہ ان کے گھر میں آئے، تو اس وجہ سے کہا گیا کہ مجھے شرمندہ نہ کرو۔ اور دوسرا یہ جو کہا گیا کہ بیٹیاں جو میں تمہیں دے رہا ہوں، تو وہ خدا نہ خواستہ اس وجہ سے نہیں کہا کہ مطلب یہ زنا وغیرہ کے لیے، یہ اس لیے کہا کہ بھی اس کا ذکر کیا پاکیزہ تر، یعنی کہ یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پاکیزہ رشتہ، یعنی کہ آپ صحیح طریقے سے ان سے نکاح کر کے تو پھر یہ اپنی جو خواہشیں ہیں وہ پوری کرو، نہ کہ مردوں کے ساتھ۔ تو اس طرح سے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ان کو۔ اس سے مطلب دماغ میں لوگوں کے یہ بات نہ آئی کہ پتہ نہیں زنا کے لیے یہ کہا بیٹیوں، اور بیٹیاں ان کے وہ جو خالی ان کے گھر کی ہی نہیں، ان کے جو وہاں پہ جتنی بھی جیسے بیٹیاں
بیٹیاں ہی سمجھتے تھے جو ان کے علاقے میں رہتے تھے، تو ان کے لیے کہا کہ بھی تم نکاح کرو اور پاکیزہ کام یہ کرو، تو چھوڑ دو یہ سب چیزیں۔ تو بہرحال عذاب بھی اسی وجہ سے ان پر آیا کیونکہ وہ ماننے والوں میں سے نہیں تھے۔ کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں؟ انہوں نے جواب دیا، تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ دیکھو وہ سب جانتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا۔ تب فرشتوں نے اس سے کہا کہ اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح ہوتے اب دیر کتنی ہے۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر دیا، استغفر اللہ، اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا، اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ اور اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ یعنی تب بے ایمانیاں کر کے کم سودا دے کے تو وہ اپنا مال جمع نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو مطلب تمہارے لیے بچت کے لیے رکھا وہ بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران کار نہیں ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب علیہ السلام، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو، کہ ہم اپنے مال کے ساتھ جیسا مرضی کریں، کم تولیں یا جو مرضی کریں، تو مطلب ان کو یہ کہ ہمیں نہ کوئی روکے ٹوکے۔ بس تو ہی تو ایک عالی ظرف اور راست بازی آدمی رہ گیا ہے، یعنی کہ وہ شعیب علیہ السلام کو باتیں بنا رہے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، بھائیو تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے اپنے ہاں سے مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا، تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ ہم سب کو بھی یہی کرنا چاہیے نا، اللہ پہ ہی بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے، اور یہ ناپ تول میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اور لوگوں کو دھوکہ دینا اور فریب کرنا، یہ سب چیزیں ہمیں زیب نہیں دیتی اگر ہم مومن ہیں۔ اور اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ درمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ
آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح علیہ السلام یا ہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ بے شک کیوں نہ ہم جو رب ہمارا ہم سے محبت رکھتا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں ہر چیز آرائش دی، ہم اسی کی عبادت کریں، اسی کا ذکر کریں اور اس کی خوشنودی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب علیہ السلام، تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے۔ تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے۔ تیرا بل بوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، بھائیو، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو بالکل پسے پشت ڈال دیا؟ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا۔ جلدی ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ چشمے براہ ہوں۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، 8 رکوع تک پڑھ لیے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، جزاک اللہ خیر۔